आदमी मुर्तद है और वाजिबुल कत्ल है। फायरिंग तो आप सुन ही रहे होंगे, तकरीबन इस वक्त 12 से 15 बंदे जो मस्जिद के अंदर आ गए हैं, जिन्होंने ग्रेनेड भी आ गया और फायरिंग पे फायरिंग हो रही है। उस वक्त काफी लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ हाज़िर खिदमत हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने जमात अहमदिया की बर्रे सगीर पाको हिंद में जो मिली खिदमात हैं उसके हवाले से कश्मीर में और कश्मीरियों के हकूक़ के लिए हज़रत मुस्लिह मऊद नव्वर अल्लाहु मरकज़हू, जो कि सदर आल इंडिया कश्मीर कमेटी भी रहे, जो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी और कश्मीरियों की दादरसी के लिए और उनको हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो किरदार अदा किया, हमने उसका पस मंज़र आपको बताया कि कश्मीरियों पर किस तरह जुल्म हो रहे थे और किस तरह कश्मीर कमेटी का क़याम हुआ। अब इस प्रोग्राम में हम कश्मीर कमेटी के क़याम के बाद कश्मीरियों के हकूक़ के लिए जो जिद्दोजहद की गई, उसमें सदर आल इंडिया कश्मीर कमेटी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब बानी जमात अहमदिया नव्वर अल्लाहु मरकज़हू ने जिस तरह हिकमत अमली के साथ काम किया और जिस तरह एक ऐसी तारीख़ रकम की कि जो बज़ाहिर नामुमकिनात में से है, उसका हम आज ज़िक्र करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मुकर्रम डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब और मुकर्रम असफंद यार मुनीब साहब। हम गुफ्तगू का आगाज़ असफंद यार मुनीब साहब से करते हैं कि असफंद साहब, ये जो जब कश्मीर कमेटी का क़याम अमल में आ गया, उसके बाद इसमें जब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री में, तो बुनियादी तौर पर किसी भी काम के लिए अगर आपने उसको कानून के दायरे के अंदर रह के करना हो तो उसके लिए रवाबित की बड़ी ज़रूरत होती है। उसके बारे में जो अंदरून हिंद रवाबित थे, उसका बड़ा जो है वो एक इफ़ेक्टिव रोल हमें नज़र आता है। उसके बारे में आप हमें बताएंगे नाज़रीन को। जी राशिद साहब, बात यह है कि ये जो आप अंदरून मुल्क रवाबित की बात कर रहे हैं, रवाबित तो कश्मीर कमेटी से पहले हो गए थे। इससे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो पस मंज़र बताए बगैर हम आगे नहीं चल सकते। मसलन जब ये अप्रैल 1931 और जून में दो वाक़यात हुए हैं जिसने कश्मीर की तारीख़ का रुख मोड़ा है। एक कुरान की बेहुरमती का वाक़या हुआ और एक नमाज ईद पढ़ाने से रोक दिया कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर। इस पर वहाँ एहतजाज हुआ है और हज़रत मुस्लिह मऊद ने 3 मज़ामीन लिखे हैं जो जमाती आर्गन्स अल-फज़ल के अलावा भी जो इनकलाब है मौलाना सालिक साहब का, अब्दुल मजीद सालिक साहब, उनका अखबार था, उसमें ये शाया हुआ है। तो पहला मजमून शाया हुआ, मुसलमान ज़ोमा के ख़त आने शुरू हुए। दूसरा मजमून हजूर ने शाया फरमाया, उसमें हजूर ने बाज़ तजावीज़ दी हैं कि किस तरह हम कश्मीर के अंदर मुसलमानों के हालात में तब्दीली पैदा कर सकते हैं, और उसके लिए हजूर ने फरमाया कि हमें मिल बैठना चाहिए, सर जोड़ना चाहिए तमाम मुसलमानों को बिला किसी इख्तलाफ रंगो नस्ल या अकीदा। मतलब ये बैकग्राउंड था जी, बैकग्राउंड 25 जुलाई 1931 का जो शिमला जी बिल्कुल। इस पर हसन निज़ामी साहब जो उस ज़माने में बड़े शम्सुल उलमा कहलाते थे और सज्जादा नशीन थे, वो दरगाह के दिल्ली में जो मारूफ दरगाह है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की, उनकी औलाद में से थे, तो उन्होंने हजूर से अर्ज़ किया कि आप आगे बढ़ें। इस पर और भी जो मुदीर सियासत थे, इकबाल का नाम भी है, सबने नाम बनाम सबको बुलाया कि आप आए। तो जब ये लोग आए हैं, देवबंद वालों को बुलाया है, तो हज़रत साहब ने ये जो बैकग्राउंड थी जिसमें मुसलमानों पे जुल्म हुआ और फिर वहाँ मुसलमानों पे गोली चली है जुलाई के पहले हफ्ते में मुसलमानों के ऊपर, और बहुत सारी जानें कुर्बान हुई हैं, और हुआ ये जुल्म कि वो जानें या वो लाशें छुपा ली गई और कुछ रख दी गई। वो कहते हैं कि पाबंदी लगा दी गई कि यहाँ खबर ना पहुँचे। वो तमाम एक ख़ास तरीके के साथ मुस्लिम मौत तक जी वो खबरें पहुँची। बाहर से तमाम ये सियासत और इनकलाब मारूफ था मुसलमानों के अखबारात, इनको तो बंद कर दिया ना उन्होंने कि आवाज़ ही ना आए, और कश्मीर में दाखिला इनका बंद कर दिया, और यहाँ से बाहर जाना लाजमी बात, रियासत थी एक, और उस वक्त उनकी जबर की
صورتحال تھی ایک جس میں سب لوگ مقید تھے، پابند تھے. تو جب یہ وہاں کانفرنس ہوئی ہے تو یہی لوگ جو حضور کے مضامین پڑھ کر حضرت صاحب کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہے تھے وہاں آ گئے ہیں. اور 25 جولائی کو جو شملہ میں وہ اس میں انہوں نے ظہور صاحب نے جو کشمیر کہانی میں اس کی باقاعدہ منظر کشی بھی کی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں کے سامنے منظر ہے کہ ایک ہی صوفے پر دائیں ہاتھ جو تھے وہ ڈاکٹر اقبال بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف جو تھے وہ نواب سر ذوالفقار علی تھے کہ جن کے گھر میں یہ ہو رہی تھی، اور بائیں طرف وہ کہتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی صاحب تشریف فرما تھے، اور ایک طرف جو تھے وہ نواب آفکنج پورا بڑے معروف تھے، یہ بھی مطلب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جی ڈاکٹر صاحب، رشید صاحب ہماری آنکھوں کے سامنے تو یہ تصویریں رہتی ہیں لیکن انہوں تو تاریخ بھی نہیں رہتی ان کے سامنے. وہ تاریخ سے وہ صفحات ہی نکال دیے ہیں. جس تاریخ نے اہل کشمیر کا رخ پلٹا ہے، بدلا ہے، انہوں تو وہ بھی نکال دیا، لیکن وہ ان کی منظر کشی بار بڑی دلچسپ ہے. بہت دلچسپ ہے. وہ کشمیر کے حوالے سے اگر کسی نے وہ پریس کے تھے نا، وہ اس کا ان کے پریس کے رہے ہیں، ان کے پاس مال کی ذمہ داری عملاً جنرل سیکرٹری کے طور پہ بھی وہ کام کرتے رہے ہیں، اور خط و کتابت بھی ان کے پاس تھی. اگر کسی نے یہ چیز دیکھنی ہو ٹرو اس کی سٹوری تو وہ کشمیر کہانی کو ضرور مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیں، بڑی زبردست دلچسپ کتاب ہے. میں عرض کر رہا تھا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ کمیٹی بن گئی تو اب اس کمیٹی کے کاموں کی تعیین تھی جو آپ فرما رہے تھے کہ کس طرح اس کو کیا ہے. کمیٹی میں ایک تو حسن صاحب نے بہت بنیادی بات جو جماعتی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے کہ کوئی کام خلاف قانون اور آئین نہیں ہوگا. ہم حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ جنگ لڑیں گے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے. وہ ہمارا آج بھی یہی ہے. ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو کہ ریاست یا حکومت یا آئین کے خلاف ہو. اب بعد میں جو پروپیگنڈا ہوا اس میں بھی حضور نے شروع میں پابندی لگا دی تھی کہ مذہب کو بھی بیچ میں نہیں لایا جائے. مذہب کو نہیں لایا، کیونکہ یہ کسی بھی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے آپ کو کسی ایک نقطے پر ہونا ضروری ہے. تو مذہب کے نام پر تو نہ پاکستان کی جنگ لڑی گئی ہے، نہ کشمیر کی لڑی جا سکتی، کہیں بھی نہیں لڑی جا سکتی. اور یہ بے وقوفی ہے وہ یہ سمجھے کہ مذہب کا سوال اٹھا کے آپ پھر آزادی کی جنگ لڑیں گے، پھر ایک گروہ ہوگا. لیکن اگر قومی کوئی آزادی ہے تو پھر قوم کو من حیث القوم آنا پڑتا ہے. تو یہ جو حضرت صاحب نے جب یہ بات جو ابھی آپ نے چھیڑی ہے بڑی ضروری تھی کہ جب حضرت صاحب کشمیر کمیٹی کے صدر بنے ہیں تب سوال یہ تھا کہ حضور کس کو بلائیں. حضور نے تمام اس وقت جو معروف ادیب تھے، لکھاری تھے، صحافی تھے، سیاستدان تھے، مذہبی رہنما تھے، ایون مجلس احرار جو ہماری جو کہتی تھی کہ ہم نے احمدیہ کو چھوڑنا نہیں ہے، حضرت صاحب نے ان کو بھی خطوط لکھوائے، مولوی مظہر علی اظہر کو بھی، اور دوسرے جو تھے افضل حق مفکر احرار کہلاتے ہیں، ان سب کو حضور نے خط لکھوائے اور فرمایا کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں. ہر ایک سے رابطے کیے. اور یہ رابطے اتنے مؤثر تھے کہ اگر ہمیں موقع ملے کبھی ہم پیش کر سکیں تو جو لسٹ ہے اراکین کی، جو کشمیر کمیٹی کے اراکین تھے، وہ بڑی لمبی فہرست ہے. اور تمام بعد میں یہ پاکستان کی تحریک میں وہ لوگ بڑے نامور رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑی ہے ان لوگوں نے. تو گویا یہ ان کا پہلا سکول تھا، پہلی تربیت گاہ تھی جہاں سے انہوں نے یہ سیکھا کہ کس طرح آزادی کی جنگ لڑتے ہیں. اور استاد کون تھے جن کا نام آج کل نکال دیا گیا، یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ تو اندرون ہند روابط تھے، لیکن چونکہ اس میں بنیادی بات تو وہ جو انگلستان کی حکومت تھی، جو سارا کچھ تھا ایک بہت بڑا اس کا ان کا ہولڈ تھا سارا، تو کیا بیرون ملک بھی حضور نے روابط فرمائے؟ یہ بہت ضروری تھا کیونکہ ظاہر کلونیل ڈیز تھے. ہندوستان کی حکومت یا وائس رائے ڈائریکٹ جواب دے تھا برٹش پارلیمنٹ کو، اور وہاں وزیر ہند موجود تھا. جو پالیسیز بنتی تھیں یہاں پہ یا بنائی جاتی تھیں یا جو فیصلے ہوتے تھے ان کی اپروول انگلستان سے کروانی ضروری تھی، اور یہی اسٹیٹس پہ، ریاستوں پہ قانون لاگو ہوتا تھا. دوسرا دلچسپ پہلو یہ کہ اس وقت راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو رہی تھیں ریاستوں سمیت تمام برصغیر کا جو اب 3 ممالک میں تقسیم ہے، ان کے مستقبل کا فیصلے کیے جا رہے تھے کہ آئینی ڈھانچہ کیا ہوگا. تو اس لیے بھی بڑا ضروری تھا کہ وہاں کے سیاستدانوں، وہاں کی پبلک، سب سے زیادہ تو پبلک اہم تھی، وہاں کے پریس تک کشمیریوں کی آواز اٹھائی جائے جو اب تک نہیں پہنچی تھی، کسی نے نہیں پہنچائی تھی. اگر پہنچائی تھی تو اس کا ثبوت مہیا کرے. حضرت مسلم موعود نے جو حکمت عملی بنائی اس میں یہ حصہ تھا کہ وہاں حضرت مولوی فرزند علی صاحب جو مشنری تھے، انہوں نے اس میں گراں قدر
خدمات سر انجام دی، اور سالک صاحب پوری نے ہسٹری اور میں سیاست میں دوسرے مسلمان اخباروں نے اس کا اعتراف کیا، جو وہاں جا کے دیکھ کے آئے، انہوں نے برٹش پریس میں اخبارات میں اویئرنیس پیدا کی، اور بات لمبی ہو جائے گی، غیر الجماعت اخباروں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ وہاں سے جب اویئرنیس شروع ہوئی تو پارلیمنٹ تک میں کشمیر کے متعلق سوال کیے گئے۔ اب یہ بڑا ایک کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ایک ورثم پوائنٹ ہوتا ہے، جب کسی ایشو پہ، اس وقت خالی ہندوستان تو نہیں تھا، 1/3 سے اوپر دنیا پہ سلطنت برطانیہ قائم تھی، پارلیمنٹ میں سوال اٹھ جائیں تو وہ ایشو امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، اب ہوا۔ اچھا، اور اس میں کامیابی شروع ہوئی۔ میں کسی جماعتی لٹریچر کا، کسی احمدی کی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، یہ کتاب ہے پولیٹیکل اسلام ان کلونیل پنجاب، مجلس احرار 1929 to 1949، سمینا وان صاحبہ، آکسفورڈ سے شائع شدہ ہے۔ احرار کی کئی چیزوں میں بہت تعریف بھی کی گئی ہے، اس لیے میں اسی کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ اس کتاب کے صفحہ پیج 39 پہ لکھتے ہیں کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی آرگنائز میٹنگز in Sialkot and then in Lahore, which aimed at creating public awareness of the problems in Kashmir. یہ جب حضرت مسلم موعود صدر تھے اس کمیٹی کے، اس وقت کا ذکر ہے۔ And also arranged for its publicity in the British press. یہ اعتراف غیر الجماعت کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ خدمات تھی۔ A section of the British press supported the demand by the Kashmiri Muslims. یہ نتیجہ نکلا کہ جب یہ مہم شروع ہوئی تو برٹش پریس کے ایک سیکشن نے انگلینڈ میں، برٹن میں کشمیری مسلمانوں کی حمایت شروع کر دی۔ اب یہ بڑے امپورٹنٹ ٹرن ہوتا ہے کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے۔ فار دا ریموول آف پنڈت ہری کرشن کول، جو مسلمان سے زیادہ ضروری تھا کہ یہ اس نے وزیر اعظم کو جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے اس کو ہٹاؤ، یہ who had replaced a British officer G.E.C. Wakefield as the Prime Minister of Kashmir. His appointment had coincided with the foundation of All India Kashmir Committee and the issue of his removal had also been raised in the British Parliament. یہ اعتراف کہ حضرت مسلم موعود کے زمانے میں جب آپ حضور آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے صدر تھے، اس وقت برٹش عوام کو، ان کے پریس کو، ان کو سیاستدانوں کو، اور سب سے زیادہ ان کے پارلیمنٹ کو کے ممبران کو کشمیری مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم سے آگاہ کیا گیا۔ یہ اس کتاب میں موجود ہے جس کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے دوسرے جو ممبران تھے، وہ محمد علی جناح صاحب اور ان کے ساتھ ایون جو وزیر اعظم سے ملاقات جو ان کے انگلش جو ان کے پارلیمنٹیرینز تھے ان سے روابط ہوئے۔ دیکھیں، آپ ایک موومنٹ چلاتے ہیں، صرف کوئی دھرنا نہیں دینا ہوتا، کوئی جلوس نہیں ہٹا۔ ابھی آپ نے پریس کی بات کی، پریس کے بارے میں تو یہاں تک حضرت مسلم موعود نے کشمیر کمیٹی کا قیام ہوا 25 جولائی 1931 کو، اور اسی رات یہ ایک تھے کشمیر کمیٹی کے ممبر خان بہادر شیخ رحیم بخش صاحب، وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اسی کے ساتھ ایک شخص ٹھہرا ہوا تھا، انگریز تھا، وہ لیسی نام تھا اس کا، وہ دہلی کے اخبار، ایک تو اسٹیٹس مین کا نمائندہ تھا اور دوسرا وہاں پہ انگلستان کے بہت سارے جو اخبارات تھے ان کا نمائندہ تھا۔ فوری طور پر ان سے رابطہ کیا گیا، ان کو بریفنگ دی گئی، اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں صدر صاحب جو کشمیر کمیٹی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور سے ملنے کے بعد وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے جو خبر بھجوایا کریں گے میں وہ شائع کیا کروں گا۔ چنانچہ ان کو خبریں دینی شروع کی۔ پھر پبلسٹی کمیٹی کا ڈر صاحب قیام عمل میں آ گیا، جن میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب تھے، یہ سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب تھے، یہ مولوی عبد المغنی صاحب تھے۔ انہوں نے ہینڈ بلز شائع کرنے شروع کیے۔ مسلم اخبارات کا اگر ہم ذکر کریں تو انقلاب ٹاپ پہ تھا۔ یہ بھی آپ نے الفضل کا ذکر کیا، الفضل اس وقت ایک باقاعدہ قومی اخبار تھا جس کا جو صحافت کی پرانی کتب ہیں ان میں باقاعدہ ذکر آتا ہے، اور اس میں جو ہے بلکہ یہ اس پہ الزام ہی یہی تھا شیخ عبداللہ پہ کہ اس کو شیر کشمیر جو ہے وہ الفضل کے اداریوں نے بنایا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا کشمیریوں نے یہ کارروائی ڈالی مہاراجہ کشمیر نے کہ انہوں نے یہاں پہ پریس کے بندے خریدنے شروع کیے۔ سب سے بنیادی وہ ہے وہ زمیندار اخبار کو انہوں نے خریدا، اور یہ باقاعدہ انقلاب میں خبر شائع ہوئی کہ اختر علی ظفر جو ان کا ظفر علی خان کا بیٹا تھا ایڈیٹر کشمیر کا، اس کو 2000 کا چیک دیا گیا جو اس نے کشمیر سے کیش کروایا، اور وہ ساری کی ساری تفصیل انقلاب نے شائع کر دی، اور یہاں پہ بھی اخبارات کو پیسے دیے گئے، اور ملاپ اور انہوں نے پرتاب وغیرہ نے مسلمانوں کے خلاف شدید قسم کا پروپیگنڈا شروع کیا۔ اور یہ آپ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ نا کہ وہاں پہ انگلستان میں پریس سے رابطے،
مہاراجہ نے بھی کیے. وہاں ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک آدمی نے وہاں دیوان چمن لال ایک تھا, یہ کانگریس کا لیڈر تھا, یہ اس کے ساتھ مہاراجہ نے رابطہ کیا کہ تمہارے انگلستان میں رابطے ہیں, تم وہاں پریس میں ہماری بات کرو, کیونکہ مسلمانوں یہ کشمیریوں کی بات اب پریس میں اٹھنے لگ پڑی, اس کو کسی طریقے سے روکیں. تو کہتے ہیں کہ دیوان چمن لال نے وہاں پہ ایک انگریز صحافی خاتون سے رابطہ کیا اور اس کو ایک بھاری رقم کی پیشکش کی اور اس کو یہاں سے ٹیلی گرام دیا. اب جب خدا کام کروا رہا ہو تو وہ ٹیلی گرام تھی, وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے نکلی کہ اس نے اس کی ایک کسی طریقے سے ایک کاپی لے کے بغیر نام کے حضرت مسلم موعود کی ٹیبل پہ پہنچا دی. حضور نے وہ ٹیلی گرام فوری طور پہ لندن بھیجی اپنے نمائندے کو, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں حضور کے جو نمائندے تھے انہوں نے اس عورت سے فوری رابطہ کیا اور اسے کہا کہ یہ ٹیلی گرام ہمارے سامنے اور میں یہ اخبارات میں دینے لگا ہوں کہ تم پیسے لے کر مہاراجہ کا پروپیگنڈا کر رہی ہو اور کشمیریوں کے حقوق دبا رہی ہو. اور اس زمانے میں, اب تو خیر ایتھکس نہیں رہے پاکستان میں, تو بالکل بھی نہیں ہے صحافتی ایتھکس, لیکن اس وقت ایتھکس سے کسی سے پیسے لے کر کوئی پروپیگنڈا کرنا یا اخبار میں دینا سخت ظلم سمجھا جاتا, کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی تھی. اس نے منتیں شروع کی اور خوف زدہ ہو گئی, اس نے کہا کہ اب آئندہ جو ہے وہ میں اس پہ نہیں کروں گی, اور اس میں کئی ہزار پیسے جو ہیں وہ انہوں نے جیسے کہ وہ ذکر کیا ہے کہ اس وقت دنیا تیسرا حصے سے اوپر دنیا پہ انگریزوں کی حکومت. ابھی بھی برٹش لائبریری میں وہ فائلیں محفوظ ہیں جس میں جو کہ وہاں انہوں نے ریکارڈ رکھا ہوا تھا 1934 کے بعد تک بھی کہ واقعات میں کہ جماعت احمدیہ کشمیریوں کی مدد کے لیے کیا کیا کر رہی ہے, اس کا ریکارڈ ابھی بھی محفوظ ہے, اور ان کا اظہار ناراضگی بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اس پہ بڑی خفا ہے جماعت سے. وجہ اس کی یہ تھی نا کہ دو باتیں تھیں نا, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تو ان کے پارلیمنٹ میں بات اٹھنی شروع ہو گئی, دوسرے وہاں کے پریس میں اٹھنی شروع ہو گئی اور عوام میں ہو گیا کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ انگریز کی حکومت ہے اور وہاں پہ یہ انسانیت کے ساتھ یہ تصویر کی میں نے خود نکال کے پڑھی ہے, خاص طور پہ سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب پہ تو بہت ہی غصہ نکالا ہوا تھا, ان پہ تو بہت ہی ناراض تھی انگریز حکومت. وہ جو کام کر رہے تھے وہ تو حضرت مسلم موعود کے زیر نگرانی کر رہے تھے. ایک لمحے پہ حضور کی پریس کے بارے میں میں بتاتا ہوں کہ ہینڈ بلز جو تھے, مضامین جو تھے, انقلاب شائع کرتا تھا. الفضل نے اس قدر اس کا کردار ادا کیا ہے کہ الفضل کا صرف کشمیر کا کردار آپ لے لیں تو وہ ناقابل یقین ہے, اس قدر کا مطلب جو ہے کہ وہ لائق تحسین ہے کہ انسان حیران رہ. مولانا فرزند علی صاحب نے وہاں پہ جو کشمیر پاسٹ اینڈ پریزنٹ کے نام سے کیا وہ بڑا پاپولر ہوا. اچھا, اس کے نتیجے میں اور باقی جو مہم چلی تھی ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, انقلاب نے ایک خبر دی, انقلاب اس زمانے کا چونکہ آنکھوں دیکھا چوٹی کا اخبار تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہندوستان میں کام ہوا ہے کشمیر کمیٹی کا, روابط کا, یہ پبلسٹی کا, اس سے بہت زیادہ کام باہر ہوا ہے. اور یہ سارا سینٹر قادیان تھا, اور یہ قادیان تھا, اور وہاں بیت الفضل تھی. یہاں قادیان تھا, وہاں بیت الفضل, کیونکہ مسلمانوں کی تو کوئی تنظیم وہاں پہ تھی نہیں, اور حضرت مسلم موعود کی ہدایت وہاں پہ چودھری فرزند علی صاحب کو جو امام تھے وہاں جاری تھی. وہاں تو ہم مسجد فضل کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہاں کی ہے وہ. اور مسجد فضل وہاں بنے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو پریشر آیا ہے سارا جو ڈاکٹر نے وہ وہاں سے آیا ہے, وہاں سے آیا. تو یہ اتنا افیکٹو رول پلے کیا ہے وہاں یو کے میں یا انگلینڈ میں ہماری اس تحریک نے, حضرت صاحب کی تحریک نے. اس میں تو خود یہ حراری مان رہے تھے ڈاکٹر یہ سوچا. یہ یوم کشمیر کا بھی حضور کا بہت بڑی ایک, جو ابھی آپ نے اپنے شروع میں بات کر رہے تھے کہ ایک بیداری جو تھی, بلکہ آگے جو تحریک پاکستان چلی ہے وہ اس کی جو آغاز ہے وہ یہیں سے پہلی دفعہ پتہ چلا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں میں بھی کوئی زندگی کی لہر موجود ہے. اس میں بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے اس نے یوم کشمیر میں, جو یہ پہلی میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ یوم کشمیر منایا جائے گا 14 اگست کو. اس کے بارے میں ہمیں جی میں عرض کروں گا, اس سے پہلے حضور یہ تجویز دے چکے تھے, جو اپنا دوسرا حضور نے مضمون لکھا تھا کہ کوئی ایسا دن رکھیں جس دن ہم اپنی بات پہنچا سکیں اور خالص کشمیر کے بارے میں بات ہو. اور یہ اس سے پہلے ایسا تصور موجود نہیں تھا کہ آپ ایک مسلمان کوئی اٹھائیں, کوئی پلان, کوئی منصوبہ, اور مجموعی طور پہ آواز بلند کر لیں. کیونکہ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بکے ہوئے لوگ تھے اور کچھ ناراض لوگ تھے, کچھ جھکے ہوئے لوگ, اکثر تو جھکے ہوئے تھے. وہ کہتے جی اکثر تو ایسے تھے. کہتے ایک موقع پہ کسی مشرق نے غالباً لکھا اخبار نے, کہتے سوائے جماعت احمدیہ کے اور سب لوگ کسی نہ کسی طرح مرہون منت ہیں ان کے, صرف یہی ان کو جواب دے سکتے ہیں. تو جب یہ 25 جولائی کو ہوا, اس میں حضور نے جہاں اور فیصلے فرمائے ہیں وہاں یہ بھی فرمایا کہ 14 اگست کا دن رکھا جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب تصرف تھا کہ 14 اگست کا دن مقرر کیا کہ اس دن ہر جگہ پر جلسے ہوں,
ہر جگہ پر کشمیر کی بات ہو، کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بیان کیا جائے، اور اس ظلم کو کس طرح ختم کروانا ہے قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کے پلان کیے جائیں۔ چنانچہ یہ اتنا کامیاب اور اتنا بڑا پلان تھا جس سے اس زمانے کی برٹش گورنمنٹ اور دوسرے جو ایلیمنٹ سے ان سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ قادیان میں، لاہور میں، دہلی میں، لکھنؤ میں، مدراس میں 2 لاکھ کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے، لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے اور کشمیر کے نام پہ اکٹھے ہوئے، اور یہ سارا منصوبہ، اور اس پہ کہتے ہیں کہ اس کو کافی نظر تھی ہندوؤں کی بھی اور کشمیر حکومت کی بھی کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا کشمیر ڈے جو منایا جاتا ہے تو اس پہ پھر یہ کانپے ہیں کہ یہ اتنا مطلب جو ہے وہ رشید صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ یا ارباب اختیار ہوتے ہیں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آواز پر کتنے لوگ لبیک کہتے ہیں اور آواز کتنی قوم کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہی بات تھی کہ 1946 کا جو انتخاب تھا اس میں بھی حضور نے یہی فرمایا تھا کہ احرار کو بھی اور جماعت اسلامی کو اور باقی جو نیشنل علماء تھے، نیشنلسٹ علماء تھے، کہ ایک آواز ہو جاؤ تاکہ تمہاری آواز سنی جائے۔ یہ آگے ہمارا آئے گا کہ کس طرح پھر انہوں نے اسی کو یہی سوچ سب کی یہاں پہ تھی۔ اس کا اعتراف صرف احمدیوں نے نہیں کیا۔ میں اقبال پہ لکھی ہوئی ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جو بڑی تحقیق کے بعد ہے، کہ اقبال اینڈ دا پالیٹکس آف پنجاب، کمپیریٹو اسٹڈی، ڈاکٹر خرم محمود صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ 91 پہ وہ کشمیر ڈے کا ذکر کرتے ہیں۔ ذرا میں اس کا بیک گراؤنڈ بعد میں بتاؤں گا کہ 14 اگست کو کشمیر ڈے آل انڈیا کشمیر کمیٹی، جس کے صدر حضرت مسلم موعود تھے، منایا گیا۔ میٹنگز ور ہیلڈ ان دا بگ اینڈ اسمال سٹیز انکلوڈنگ لاہور، کلکتہ، پٹنہ، بامبے، دیوبند، کراچی، علی گڑھ، سیالکوٹ، دہلی، لکھنؤ، میرٹھ، حیدرآباد، دکن، بہار، اڑیسہ۔ اتنی بڑی یہ موومنٹ تھی اور ہندوستان کا کوئی ایریا نہیں چھوڑا۔ لیکن بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس سے 9 مہینے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کا الہ آباد میں اجلاس کورم نہ ہونے کی وجہ سے جاری نہیں رہ سکا تھا، علامہ کے بعد صدارت چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ اس پسمنڈ، اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ جب کامیابی سے منایا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل سر محمد یعقوب، بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہیں، بڑی لمبا عرصہ انہوں نے مسلم لیگ کی خدمت کی، سخت علاقے میں۔ یہ اس 1931 کی فائل میں موجود ہے پاکستان نیشنل آرکائیوز میں۔ انہوں نے حضرت مسلم موعود سے درخواست کی کہ ہمارے اگلے اجلاس میں ہماری مدد کی جائے، اور حضور کے جوابی ٹیلی گرام بھی وہاں لگا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان خلافت موومنٹ ایک علیحدہ پلیٹ فارم پہ چلی تھی، میں اس کا ذکر چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد اتنی بڑی موومنٹ مسلمان کبھی نہیں چلا سکے تھے جو حضور کی زیر قیادت 14 اگست 1931 کو چلا۔ اور اس پہ یہ جو کشمیر کیا جو کامیاب ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ حضور نے اس میں صرف یہاں تک نہیں بلکہ مالی امداد بھی بہت زیادہ، مالی امداد جو حسب کی جو وہاں کمیٹی میں باتیں ہوئی تھی اس میں ایک دو پبلسٹی ونگ کا آپ نے جیسے ذکر فرمایا، حسب صاحب نے حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی زیر قیادت ایک یہاں پہ کمیٹی بنا دی تھی قادیان میں، جس سے بہت سارے اس وقت کتاب سے شائع کیے، کوئی 6-7 تو ہینڈ بل تھے یا جو تمام مضامین آ رہے تھے جو رایامہ ہموار کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ حضور نے کشمیر ریلیف فنڈ کے نام سے ایک مالی امداد کا بھی ذریعہ، بلکہ جماعت پہ کچھ ایک روپے پر 1 پائی کے حساب سے جماعت، اور آپ کو پتہ جماعت تو چندے دینے کی عادی ہے اور جماعت چندے دیتی رہی ہے، لیکن مفتی ضیاء الدین صاحب ہیں جو پونچھ کے، انہوں نے اپنی نوحہ کشمیر کتاب ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ مالی امداد کی ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نے بڑے بڑے علماء اور جو نامور لیڈر تھے ان کے، اقبال، حسن نظامی، دوسروں کو لکھا، اور ہم نے حضرت مرزا بشیر الدین صاحب کو بھی لکھا۔ کہتے کسی کی طرف سے جواب نہیں آیا، اگر جواب یہ آیا کہ تم اس کام میں پڑے کیوں ہو، کہتے کہ ایک خطیر رقم اگر آئی ہے تو حضرت مرزا بشیر الدین صاحب کی طرف سے آئی ہے، اور نہ صرف اس موقع پہ آئی بلکہ مستقل جب ریلیف فنڈ قائم کر دیا حضور نے اس موقع پہ بات یہ بیان فرمائی ہے کہ کوئی کام بھی پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اقبال نے جب حسب کا نام پیش کیا تھا تو یہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہیں، منظم جماعت ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور حسن نظامی صاحب نے ایک موقع پہ لکھا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اقبال۔ یہ جو آپ حوالہ بتا رہے ہیں یہ ان کا اپنا خط ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی نسبت لاہور کی کشمیری کانفرنس کے نسبت آپ نے بہت صحیح رائے قائم کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کا اثر ہے، مگر یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ان میں عملی جرت بھی ہے، وہ ہرگز اس مشکل کام میں دخل ہی نہیں۔ ایک دلچسپ بات بتاؤں، آپ کیا توجیہ پیش کرتے ہیں؟
اسی کتاب اقبال اینڈ دا پالیٹکس آف پنجاب جو خرم محمود صاحب کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اصل میں اس وقت علامہ اقبال کو احمدیت کے قائد ہی نہیں پتا تھے، ان کے بھائی احمدی، ان کا بیٹا قادیان میں پڑھ چکا، اور یہ خود جاوید اقبال صاحب نے مانا ہے زندہ رود میں، جو بھتیجا ہے وہ احمدی جس کو گارڈین مقرر کیا، جس کو گارڈین مقرر کیا اپنے بیٹے کا، ابھی تک ان کو یہ عقائد ہی نہیں جماعت کے پتہ لگے، تو یہ کیسی بچوں والی باتیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب عقائد عموماً اس وقت پتہ لگتے ہیں جب کوئی ان کا مفاد ڈسٹرب ہوتا ہے. ابھی آپ مالی بات میں وہ میں عرض کر رہا تھا، وہ اس میں یہی انہوں نے خواجہ حسن نظامی کا یہ اوریجنل خط ہے، یہ جماعت کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے، اور یہ بعضوں نے اس میں بعض اور کتابوں میں بھی چھاپا ہوا ہے. پیسے کیوں اکٹھے نہیں ہوتے تھے، کیوں یہ جواب نہیں دے سکتے تھے؟ اس لیے کہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. اس پہ خواجہ حسن نظامی نے یہ لکھا کہ چندہ جمع کرنے والے کا تقرر ہونا چاہیے. بہت اچھا خیال ہے. آگے لکھتے ہیں مگر آپ ہی کی جماعت کا ہوگا تو لوگ بھروسہ کریں گے. یہ خواجہ حسن نظامی کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط، ان کے اپنے لیٹر ہیڈ پہ. اور مطلب یہ تھا ڈاکٹر صاحب اس میں تعلیم کے بارے میں بھی بہت زیادہ حضور نے وہاں پہ اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ تعلیم کے پیچھے رہنے کی وجہ سے کشمیری ہر جگہ سے پیچھے رہ رہے تھے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے جب اپنے رائٹس کی اویئرنیس نہ ہو، آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو، تو آپ غلامی کو ہی اور محکومیت کو ہی ایک نام سمجھ لیتے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے کہ شعور پیدا کیے جائے، ظاہر ہے وہ تعلیم سے آ سکتا ہے. تو حضرت مسلم موعود نے کشمیر کمیٹی بننے سے پہلے بھی ان کو توجہ دلائی تھی کہ آپ میں تعلیمی طور پہ پسماندہ ہیں، اور کئی مسائل اسی سے جنم لے رہے. اس کے بعد اسفند یار صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عمر ڈار صاحب نام تھا ان کا، انہوں نے مطلب بہت بڑھاپے میں جا کے لکھنا پڑھنا سیکھا اور یہ موومنٹ چلائی. جو ریڈنگ روم پارٹی تھی، ریڈنگ روم کا جو گروپ تھا جس میں غلام نبی گلکار صاحب جو ایم ڈی تھے وہ اس کے سیکرٹری جنرل تھے. اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک تعلیمی پس منظر ہے نا. ریڈنگ روم میں کوئی پڑھا لکھا آدمی جائے گا، وہاں سے شیخ عبداللہ صاحب اس کے صدر بنے اور یہ موومنٹ جو ہے سپراؤٹ کی. اب ریڈنگ روم میں بیٹھ کے ہی آپ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں، اپنے حقوق کا آپ کو احساس ہوتا ہے. پھر حضور نے جماعتی تعلیمی اداروں کو بھی ہدایت دی تھی، اور اس کا عمل یہ ہوتا تھا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ جو بھی کشمیری آئے گا اس کے ہم سپورٹ کریں گے، اس کو وظائف دیں گے. تو یہ بہت ضروری پہلو. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بڑا فوری طور پہ نمایاں نظر آئے، جس میں جلسہ ہے، جلوس ہے، نعرے ہیں، جھنڈے ہیں، ہڑتالیں ہیں، لیکن ہر طرح کا چل رہے تھے. یہ لانگ ٹرم پلان کی شارٹ ٹرم پالیسیز بھی تھیں کہ جس پہ ایک ابتدا میں فوری پیدا ہو جائے، اور ایک لانگ ٹرم پالیسیز تھی کہ جس سے نیشن بنے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کو باقاعدہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اور کشمیر کی بیداری میں اور جو حضور نے کوششیں فرمائی وہاں پہ ان سائڈ. اچھا دیکھیں، میں اس کا وہی بار بار پھر وہی آ جاتی ہے کہ چلیں اچھا ہے یہ دوسروں کی کتابوں کا حوالہ میں کم از کم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم نے اپنی کتابوں کے حوالے. یہ جو ریڈنگ روم ہے اس پہ بھی کہتے ہیں کہ جو تعلیمی پلیٹ فارم دیا گیا ہے، اس میں جو ایم ڈی تھے خواجہ غلام نبی گلکار صاحب یہ پہلے ہیں، اور شیخ عبداللہ تو کہتے ہیں اس وقت پڑھنے کے لیے کہیں اور تھے. اور جو بعض لوگوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں، منشی محمد الدین فوق مثلا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو پلیٹ فارم تھا آزادی کا انٹلیکچوئلس کا، وہ انٹلیکچوئل یہیں تھے، سارے یہیں تھے، اور یہاں درس بھی ہوا کرتا تھا. اور جو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ درس بعض اوقات جماعتی جو نقطہ نظر تھے اس نقطہ نظر سے قرآن کریم کا درس بھی دیا جاتا تھا، جس کو سارے اس زمانے کے کشمیری سنا کرتے تھے. اس لیے جو علمی بات ہو رہی ہے کہ علمی ترقی بھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ لازمی بات ہے کہ جب یہ پیغام سنا ہے حضرت مسلم. یہ کتاب پھر وہی مجلس احرار کی تحریک ہے، پولیٹیکل اسلام ان کلونیل پنجاب، مجلس احرار مصنفہ سمینا آوان صاحبہ. اس کے صفحہ نمبر 38 کا حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں. The main office of the AIKC was established at Qadian, which was the center of Ahmadiyya community. Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad chalked out a comprehensive plan. ایک جامع منصوبہ انہوں نے بنایا کہ یہ جنگ کشمیریوں کی حقوق کے لیے ہم نے لڑنے کس طرح ہیں. To propagate the cause of the Kashmiri Muslim, he constituted the publicity committee, جو اس کا آپ نے ذکر فرمایا. یہ غیر اعتراف کر رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. which also built up its image as astute which also built up his image as astute political leader and well-wisher of the Muslims. یہ مسلم عورتوں پہ فرما رہے ہیں. اچھا، اب اگلا پلان تھا کیا؟ میں پھر دوبارہ جماعتی لٹریچر میں نہیں جاؤں گا. اسی کتاب جو علامہ اقبال پہ لکھی ہوئی ہے اس کا حوالہ ہے اقبال اینڈ دا پالیٹکس آف دا پنجاب. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان فیکٹ ایٹ دا ٹائم، یہ تو خیر وہ میں بتا چکا ہوں. دا امپورٹنٹ آبجیکٹو آف آل انڈیا کشمیر کمیٹی آر اے ٹو آرگنائز دا پبلک اوپینین ان فیور آف کشمیری مسلم.
لوگوں کو بتایا جائے کشمیریوں پہ کیا ظلم ہو رہے ہیں اور ان کو رائے عامہ ہموار کی جائے. The introduction of reforms in Kashmir through constitutional means. کشمیر میں تبدیلی آئینی تبدیلی لائی جائے آئینی جدوجہد کے نتیجے میں. سی جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے فائنینشیل سپورٹ فار دا ہیئرز آف دا مارٹائرڈ اینڈ دا انجرڈ کشمیری, جو بیچارے شہید ہو گئے ہیں, جو زخمی ہیں, ان کو مالی مدد دی جائے. یہ پلان ہے. پرووائڈ لیگل ایڈ ٹو دا اریسٹڈ ونس آف دیئر ریلیز. یہ کام کر رہی تھی آل انڈیا کشمیر کمیٹی حضرت مسلم موعود کی قیادت میں, اور احراریوں کو بھی دعوت دیتے ہیں وہاں سے شامل ہو. اور یہ صفحہ نمبر پڑھ دیتا ہوں 91 تاکہ اشتباہ نہ رہ جائے. یہ ہمارے لٹریچر سے نہیں ہے, یہ میں نے غیروں کے لٹریچر سے دونوں حوالے پیش کیے ہیں, جس سے بڑا واضح ہو ہر جگہ سے یہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ وہاں پہ یہاں تک حضور کی جو یہ آپ نے جو ساری باتیں بتائیں اس کا یہاں تک وہاں پہ انقلاب آیا کہ ایک انجمن اطفال الاسلام کے نام سے بن گئی. بچوں نے ایک تنظیم بنا لی. وہاں تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ ان بچوں نے اتنا تنگ کیا پولیس کو کہ وہ ایک میں جھنڈے پکڑ لیتے تھے یا سلوگنز پکڑ لیتے تھے اور وہ گلیوں میں پھرتے تھے, اور ایک طرح سے پولیس آتی تھی تو وہ بچے تھے چھوٹے, ان کو یہ ہے کہ وہ بھاگ جاتے تھے. اور اس میں مطلب یہ کہ یہ ان کسانوں کو آرگنائز کیا. اس کے بعد اس کا تعلیم کا بتا چکے ہیں. سرکاری افسر جو جتنے بھی تھے بہت محدود تعداد میں تھے, اور اس میں ان ساروں کو جو ہے وہ لیا. اور ڈاکٹر صاحب یہ پچھلے جو پروگرام میں آپ نے ذکر کیا جو کوائف ہم نے دیے تھے کہ اس میں جو کتنے تھے پرسنٹیج کتنی تھی, وہ ساری کی ساری یہ جو ہمارے ایک احمدی ہیں, ایک سرکاری افسر تھے جو حضرت خلیفہ نورالدین صاحب جمونی کے پردھان تھے, خلیفہ عبدالرحیم صاحب, یہ انہوں نے مہیا کیے. اور اس کے بعد یہ سریلین بنرجی کا آپ ذکر ایک دفعہ کر رہے تھے کہ اس نے جب پریس کانفرنس کی ہے, وہ وہاں سے جب ہٹا ہے, یہ وزیر تھا سیاسیات کا بھی اور خارجہ کا بھی, تو اس کی پریس کانفرنس کو پھر حضور نے آگے اٹھایا. اس پہ کشمیر میں قادیان میں ایک جلسہ حضور نے کر دیا کہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اب جو وہاں کا ریاست کا جو وزیر ہے وہ یہ پہلے تو لیبین بینرجی مان ہی نہیں رہے تھے نا کہ یہ صورتحال اتنی پور ہے مسلمانوں کی, لیکن جب خلیفہ عبدالرحیم صاحب نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کیا تو پھر ریزائن پہ آئے ہیں وہ, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے میں صورتحال میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا. جب تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا تو میں اس کا حصہ بھی نہیں. بینرجی نے بہت ان کا مطلب بہت فرق اس کا پڑا ہے جو جی ان کو سر ایک پریشر بلڈ ہوا نا, پریشر بلڈ ہوا. ابھی ڈاکٹر صاحب ایک بات کر رہے تھے, مجھے خیال ہے کہ شاید وہ حصہ ہم چھوڑ نہ جائیں بات کرتے ہوئے کہ مالی مدد ایک تو جہاں حضور ویسے کر رہے تھے شہداء اور جو گرفتار ہوئے تھے زخمی تھے, ایک حضور ان کے لیے ڈاکٹرز کا سلسلہ کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کو میڈیکل ایڈ دی جائے, اور ایک جو بہت زیادہ مدد کی گئی کہ جتنے بھی گرفتار لوگ ہیں ان کے لیے تو وکلا تھے ہی نہیں. پوری ایک ہسٹری ہے وہ انشاءاللہ وہ وکلا تھے ہی نہیں. ہاں جی تو یہ دو بڑے حصے مالی مدد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان میں سے تو کوئی وکیل وہاں جانے کی تیار نہیں تھا. پلان کسی کی مدد کرنے کا کسی مظلوم کا کمپریہنسو پلان ہی چل سکتا ہے, اور وہ خود انہوں نے تسلیم کیا. اسی کتاب میں حوالہ موجود ہے احرار کی تاریخ جو سمینہ امان صاحب نے لکھی ہے, جو اس سے ہٹ کے احرار نے جو مہم چلائی تھی ہم بعد میں ذکر کریں گے, 58 دن میں ختم. 58 دن. مہاراجہ کشمیر کو اور کیا چاہیے تھا؟ 58 دن میں وہ جو چلائی تھی وہ بھی تو انہی کے ہائی جیک کرنی تھی. تفصیلی اس کا ہم بعد میں ذکر آئے گا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ کشمیر پہ ہم ایک پروگرام اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا, ایک تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ مجلس احرار کہتی ہے کہ جو انہوں نے کوشش کی اور جو صرف 58 دن ہی چل سکی, اور وہ کس طرح ایک بنائی گئی اور کس طرح کی گئی, اور اس کے بعد اس میں جو وکلاء کی خدمات تھیں انشاءاللہ ہم ان کا بھی ذکر کریں گے, اور پھر حضور کی یہ ساری جو کمپریہنسو جدوجہد تھی, جو ایفرٹس تھیں, اس کے نتیجے میں جو کشمیریوں کو ریلیف ملا انشاءاللہ ہم اس کا بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اس کے باقاعدہ ایک بہت زبردست قسم کے حل جو ہیں وہ ملے ہیں. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.